बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जमात नहम नया नसाब FBIC फेडरल बोर्ड का सबक नंबर 11 कार बिकाओ, इसकी तशरीह मैं आपको करवाऊँगी। शुरू करने से पहले अगर आपको कोई चैप्टर, कोई नज़म की तशरीह, कोई गज़ल की तशरीह नहीं मिल रही तो आप प्लीज़ माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर प्रेस करें तो उसमें आपको हर चीज़ अलग-अलग बआसानी मिल जाएगी। वीडियो में आपको ज़रा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से देखेंगे तो हर चीज़ की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दिया, तो वहाँ से आपको ढूंढना आसान होगा। कोई भी मुश्किल हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका मसला हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। शुरू करते हैं सबक कार बिकाओ, और कार बिकाओ के मुसन्निफ़ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। सनफ़ अदब में ये मज़हाया मज़मून है। शुरू करते हैं। हमसे पहले भी कोई साहब गुज़रे हैं, यानी हमारे कहते हैं हमसे पहले भी एक आदमी इस दुनिया में था जिन्होंने बैठे बिठाए यानी घर बैठे बैठे बकरी पाल ली थी और उम्र भर इसके जानों यानी इसके घुटने पर सर रख कर मिनमिनाते रहे यानी बोलते रहते थे। हमें गैब से ये सूझी कि हमें भी दिमाग में खबर तरकीब आई, यानी ये भी हो सकता है कि उसके घुटने पर बैठकर जो है ना वो कहते रहते थे कि इसको ख़रीद लो, इसको ख़रीद लो, या मैंने ये बेचनी है, इस तरह की आवाज़ें लगाते रहते थे। कहते हमें गैब से सूझी, हमारे भी दिमाग में एक तरकीब आई कि इत्तफाक से वलायत जा रहे हैं, यानी वलायत कहते उस वक्त इंग्लैंड को, जो लोग इंग्लैंड जाते थे उस वक्त तो ये वलायत कहलाता था, तो अंग्रेज़ों के मुल्क को वलायत कहते थे। इत्तफाक से वलायत जा रहे थे, क्यों ना हम वहाँ से नई कार लाई जाए, यानी हम वहाँ से नई कार ख़रीद के लाएंगे, यानी क्यों ना जाने से पहले पुरानी कार बेच दी जाए। जब हम जा ही रहे हैं तो हम पुरानी कार को बेच देते हैं। और ये सोचना था कि जुमला देशा शहर को लपेट कर, यानी लोगों के डर और खौफ को एक तरफ रख करके एक कोने में रख दिया, हमने हटा दिया अपने दिल से, लोगों का डर और खौफ निकाल दिया और कार बेचना शुरू कर दी, यानी कार बेचने का इंतज़ाम कर लिया। बोटी बोटी करके नहीं, सालाम यानी छोटे छोटे हिस्से करके कार के नहीं, बल्कि पूरी की पूरी, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बेची बल्कि पूरी की पूरी बेचने का आप सोचा। हमारे कार फरोशी के फ़ेल को, यानी हमारे कार बेचने के काम को समझने के लिए हमारी कार से तारुफ लाजमी है, यानी उसकी जान पहचान जो है ना लाजमी है। ये कार कहते हैं हमारी जो कार थी उन कारों में से थी जो खुद बिक जाती थी, यानी खुद बहुत जल्दी फ़रोख हो जाती। इस मताए हुनर के साथ हमारा अपना बिकना भी लाजिम था। मताए हुनर कहते असासा, यानी इस तिजारत जो हम बेच रहे थे, हमारे तिजारत का जो सामान है जो हम बेच रहे थे, हमारे पास जो एहसासा था, ये दौलत थी, इसके साथ हमारा बिक जाना भी लाजमी था, यानी हमारी भी बोली, यानी हमने भी बराबर का हिस्सेदार बनना था बेचने में। मतलब ये, यानी इस कीमती चीज़ जो हमारे पास एक असासे या दौलत के तौर पर थी, उसके साथ इसको बेचना भी हमारे बिकने के बराबर था, यानी हमें भी पूरी मेहनत करनी पड़ी इसको बेचने में। यानी हमारे पास जो कीमती असासा या दौलत कार की थी उसको बेचने में जो है ना हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। यानी इस कार के बेचने के लिए एक 5 साला मनसूबे की ज़रूरत थी। 5 साल यानी 5 साल के मनसूबे की ज़रूरत थी, यानी 5 साल पहले मनसूबा बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे कि चौथे रोज़ हमने फ़रंग मतलब अंग्रेज़ों को परवास कर जाना था, यानी अंग्रेज़ मुल्क को के जो फ़रंग कहेंगे यूरोप या मगरब के मुल्क की तरफ जहाज़ पर बैठ के चले जाना था। सो हमने अज़राह मजबूरी, यानी मजबूरी के तहत ये तरीक़ा जो है ना, मजबूर होकर एक सह रोज़ा यानी एक 3 रोज़ा क्रैश प्रोग्राम बनाया। क्रैश का मतलब फौरी जल्दी प्रोग्राम बनाया, जिसका मुख्तसर छोटा सा और मुक़फ़्फ़ा लुबाब ये था, यानी इब्तदाई ख़ुलासा ये था या मुख्तसर बात ये थी कि आज यानी छोटी सी, यानी मतलब इस प्रोग्राम बनाया और इस चीज़ का मुख्तसर ख़ुलासा ये था, ये उसमें छुपी हुई बात छोटी सी ये थी कि आज हम इश्तिहार देंगे, कल ख़रीदार आ जाएंगे और परसों 30,000 रुपये हमें
اس کار کے ہمیں مل جائیں گے. تو ہم نے اشتہار دے دیا 3 روز میں، یعنی ایک دن اشتہار، دوسرے دن خریدار آیا اور تیسرے دن ہمیں پیسے مل جائیں گے. اور کتنے کی بیچی تھی انہوں نے؟ بیچنا چاہ رہے تھے 30,000 کی. دوسری صبح اشتہار کے جواب میں ٹیلی فون آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس متشرع اسلام کے جواب میں، یعنی شریعت کے مطابق جو سلام اس بندے نے کیا تھا، اس کے جواب میں ہم نے بھی وعلیکم السلام کہا، جو بہت ناکافی محسوس لگا، یعنی بہت ہمیں کم لگا. ہمیں ذرا شک سا تھا کہ وعلیکم السلام کے ساتھ بھی برکات وغیرہ لگ سکتے ہیں یا نہیں، ورنہ جی تو چاہا کہ سلام کا دم دار ستارہ بنا کر پیش کریں، یعنی سلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں. لب لباب آپ مختصر بات بھی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مقفے کا مطلب ایسے ہوتا ہے قافیہ بند، یعنی ایسا جملے جس میں جو ہے نا قافیہ جو ہے نا وہ موجود ہوں. تو یعنی آج اشتہار، کل خریدار اور پرسوں 30,000، تو اس میں یہ قافیہ آ رہے ہیں، رے 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 آر 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 آر. تو یعنی ایسا مختصر سا پروگرام جس میں قافیہ موجود ہو، آج اشتہار، کل خریدار، پرسوں 30,000. تو اس میں لفظوں میں تینوں میں قافیہ آ رہے، اس لیے یہ لفظ مقفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کریش پروگرام کا مطلب فوری پروگرام بھی ہو سکتا ہے، اور کریش پروگرام کا مطلب مختصر مگر جامع پروگرام کو کریش پروگرام کہتے ہیں. اور متشرع جو ہے نا وہ شریعت کا پابند یا اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے نا وہ ہے. اور یعنی اس کا یعنی میرا اور ورنہ جی دل یہ کر رہا تھا کہ سلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں. اتنے میں ادھر سے آواز آئی. ایک چیز جو میں پیچھے سے آئی، میرا خیال ہے ولایت کو آپ انگلستان بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل انگلینڈ ہو تو اس وقت انگلستان کہلاتا تھا. بندہ پرور یعنی جناب عالی، یہ کار کا اشتہار آپ نے دیا ہے؟ یعنی ٹیلی فون سے آواز کس ساخت کی ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کی کس قسم کی ہے جو ہے نا وہ ہے، قسم یا سٹرکچر اس کا جسے کہتے ہیں نا، بناوٹ یا سٹرکچر کیسا ہے. فوکس ویگن ہے، یہ گاڑی کا نام ہے. کہتے جناب آج کل بڑی مقبول ہے. ہم نے جواب دیا. انہوں نے کبھی آواز آئی، بجا فرمایا ٹھیک کہا آپ نے، کون سا ماڈل ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ایسا پرانا نہیں، نئے ماڈل سے ملتا جلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا مطلب کس سال کی ساخت ہے، کس سال یہ بنی ہے، کس سال یہ بنی ہے. اب ساخت تو یہ 10 سال پہلے کی تھی، یعنی آج سے 10 سال پہلے یہ بنی تھی. لیکن جو اب میں یوں کھلم کھلا سچ بولنا، یعنی جواب میں یوں اب صاف صاف سچ بولنا ہمیں موافق نہ تھا، یعنی ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا، یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھا، مزاج کے مطابق نہیں تھا. ادھر جھوٹ بولنا بھی ناواجب تھا، یعنی ادھر جھوٹ بولنا بھی اچھی بات نہیں تھی یا غیر ضروری تھا. مان اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں خیال آیا، یعنی ہم نے سوچا کیوں نہ خریدار کے شرعی رجحانات یعنی اسلامی شوق کے پیش نظر، یعنی اس کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس نے پیارے انداز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اس نے اسلام کا پابند جو اسلامی اصولوں یا اسلامی شرعی اصولوں کو جو ہے نا اس کو شوق بہت ہے، عمل کرتا ہے اسلام پر. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے تاریخ پیدائش یعنی اس کا جو ماڈل ہے یہ کب کا ہے، اس کی ماڈل کو جو ہے نا تاریخ پیدائش کا نام دیا گیا. یعنی کار کی تاریخ پیدائش سن عیسوی کی بجائے یعنی انگریزی سال کی بجائے سال ہجری یعنی اسلامی سال میں بتائی جائے. شاید یعنی ہو سکتا ہے شاعر اسلام کے احترام میں، یعنی اسلامی طریقے کے احترام میں مزید موشگافی نہ کرنی پڑے، یعنی نکتہ چینی نہ کرنا پڑے، اعتراض نہ کرنا پڑے. یعنی اسلامی طریقے کے احترام میں اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا اس بندے سے جو اسلام پر جو ہے نا بڑے شوق سے پابندی کرتا ہے، اس سے ہمیں جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا اس پہ اعتراض نہ کرے، یا اس کی ہماری کار کی چھان بین نہ کرے، یا اس پر ہمیں نکتہ چینی نہ کرے. بدقسمتی سے یعنی ہماری بری قسمت یہ تھی کہ ہمیں موجودہ سال ہجری کا صحیح علم نہیں تھا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سال ہجری یا ہجرت کا کون سا سال چل رہا ہے، ہجری کا کون سا ہجری ہے. کچھ اندازہ تھا، اسے 8 سال منہا کر کے کہا، یعنی ہم تھوڑا سا اندازہ تھا، اس لیے 8 سال ہم نے نکال کر کہا
قبلہ یہ 1377 ہجری کی ساخت ہے، یعنی 1377 ہجری بنی ہے، ہجری جو ہے نا وہ تب جو ہے نا وہ بنی تھی۔ الحمدللہ آپ تو بڑے صالح مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ آگے سے جواب آیا کہ آپ لگتا ہے آپ تو بڑے نیک مسلمان لگتے ہیں۔ ہاں تو آپ نے فرمایا 1377 ہجری، کہتے ہیں موجودہ سال ہجری ہے 1399، یعنی آپ کہتے ہیں کہ 1377 ہجری کو بنی ہے، لیکن یہ اس وقت ہجری ہے 1399، گویا 13 سال پہلے کا ماڈل ہے۔ ہم اپنے پھیلائے ہوئے دام تزویر میں پھنس گئے، یعنی ہم نے اپنے جو دھوکے کا جال بنایا تھا اس میں ہم خود ہی پھنس گئے۔ اس کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہم نے سوچا تھا وہ ترکیب ہمیں الٹی پڑ گئی۔ بہرحال ہم نے پھڑپھڑا کر نکلنے کی کوشش کی، یعنی تڑپ کر بے چین ہو کر اس مصیبت سے یا اس بات کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کی، یعنی جب ہجری کو اعلیٰ کار نہ بنا سکے، یعنی جب ہجری کو ذریعہ نہ بنا سکے تو سیکولر پینترا بدلا، یعنی غیر مذہبی، سیکولر کہتے ہیں وہ جو مذہب ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن وہ زیادہ انگریزوں کے اس پہ اصولوں پر چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سیکولر۔ تو ہم نے جو ہے نا وہ غیر مذہبی طریقہ اپنایا اور یہ چال اپنائی، پینترا کہتے ہیں چال اپنائی۔ جناب معاف فرمائیے گا، ہجری حساب کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، یعنی بالکل ٹھیک نہیں، ہمارے حساب سے ہجری کا جو سال ہے اس حساب سے جو ہے نا یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل یہ صرف 10 سال پہلے کا ماڈل ہے۔ 10 اور 13 میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کتنے میل کر چکی ہے؟ کہتے ہیں ہمیں اسی سوال کا ڈر تھا یا خوف تھا۔ حقیقت یہ تھی، یعنی سچائی یہ تھی کہ گزشتہ 10 سال میں اگر ہماری کار ادھر ادھر چلنے کی بجائے، یعنی یہاں پہ تھوڑا سا تشبیہ وغیرہ استعمال کی گیا، اس کا اصل میننگ کچھ اور ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے بات کی کہ اصل بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو ہم اس کو غور سنیے گا۔ کہتے ہیں گزشتہ 10 سال میں اگر ہماری کار ادھر ادھر چلنے کی بجائے، یعنی اگر خراب چلنے کی بجائے خط مستقیم میں چلتی رہتی، یعنی سیدھے راستے پر یا ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی تو تیر بھی سکتی تھی، یعنی تو بحر الکاہل کے راستے دنیا کے چکر کاٹ چکی ہوتی، یعنی اگر یہ کبھی خراب نہ ہوتی، ہمیشہ سیدھی چلتی رہتی یا ٹھیک ٹھاک رہتی تو یہ تیر کر جو ہے نا بحر الکاہل، بڑے سمندر کہتے ہیں، اس میں سے دنیا کے 4 چکر بھی لگا کر یہ واپس آ جاتی۔ اس کا سپیڈو میٹر 99,999 میل بتاتا تھا، یعنی اس کے جو کتنا چل چکی ہے اس پہ لکھا ہوا تھا سپیڈو میٹر پر کہ 99,999 میل جو ہے چل چکی تھی، اس سے کچھ زیادہ کچھ نہ کہہ سکتا تھا میں، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ آئین نکل گیا تھا۔ آئین کے نکل گیا تھا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے اچھا جی، ورنہ کہتے حقیقت یہ تھی، سچائی یہ تھی کہ آئین نکل گیا تھا۔ آئین بیچ میں سے ایک لفظ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ لفظ ہے مربع۔ اس مربع میں اگر یہ آئین نکال دو تو یہ بن جاتا ہے مربع۔ یہ مربع کھانے والا ہوتا ہے اور یہ مربع ہوتا ہے سکوئر میٹر، میل کہتے ہیں 99,999 مربع میل۔ جب کسی کا ایریا بتایا جاتا ہے، رقبہ بتایا جاتا ہے تو اس طرح مربع میل کے حساب سے بتایا جاتا ہے۔ اس میل میں سے تو کہتے ہیں یہ مربع کا آئین نکل گیا تھا۔ وہ کوسوں دیار حرمہ، دیار حرمہ کہتے ہیں، پہلے اس کا مطلب سن لیں۔ سپیڈو میٹر جو ہوتا ہے وہ رفتار یا گاڑی کی رفتار، سپیڈ ناپنے یا ماپنے کا آلہ ہوتا ہے۔ کوسوں کا مطلب ہوتا ہے بہت دور، اور دیار حرمہ ہوتا ہے نا امیدی کا وطن، اور حقیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کمتر کو، اور محیط زبوں کا مطلب ہوتا ہے خراب حال۔ فقط 25,000 میل ہے، اور اگر اڑ بھی سکتی تو کون کہہ سکتا اچھا، لیکن اس کا معنی اصل میں کچھ اور لیا گیا، لفظی میننگ اور اس کے جو بیچ میں سے مجازی معنی نکالا گیا وہ بالکل الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سپیڈ میٹر، یعنی اس گاڑی کا جو سپیڈو میٹر ہے وہ 99,999 میل بتاتا ہے، اس سے کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ ورنہ کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے، اس میں سچائی تو یہ ہے کہ اس میں سے آئین نکل گئی، یعنی اس میں سے مربع کا جو آئین ہے وہ نکل گیا ہے، صرف میل رہ گیا۔ وہ کوسوں دیار حرمہ سے، یعنی وہ بہت دور، دیار حرمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نا امیدی کے وطن، یعنی اپنے رشتہ داروں سے دور، اور اس حقیر کررز یعنی چھوٹے سے زمین کا
محیط زبوں یعنی چکر لگا کر فقط صرف 25,000 میل ہے، یعنی صرف اس نے 25,000 میل جو ہے نا وہ فاصلہ طے کیا ہے، مکمل فاصلہ طے کیا ہے۔ یعنی اس میں مصنف کہنا چاہتا ہے کہ ہماری جو گاڑی ہے وہ اپنے رشتہ داروں یا اپنے گھر یا اپنے کیا کہتے ہیں وطن سے دور مایوس ہو کر یا اسے رشتہ داروں سے دور ہو کر مایوسی کی حالت میں اس چھوٹی سی زمین کا تقریباً 25,000 میل جو ہے نا وہ فاصلہ طے کر چکی ہے، صرف 25,000، اس خراب حالت میں بھی 25,000 فاصلہ طے کر چکی ہے۔ یعنی ہماری یہ کار اپنے رشتہ داروں سے دور مایوسی کی حالت میں ایک چھوٹی سی زمین کا خراب حالت میں بھی 25,000 میل کا فاصلہ طے کر چکی ہے، اور اگر اڑ بھی سکتی تو کون کہہ سکتا ہے یا بتا سکتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ چاند پر اترے تھے تو پہلی چائے غریب خانے پر نہ پیتے، یعنی ہمارے گھر نہ آ کر پیتے۔ یعنی اگر یہ اوپر اڑ بھی سکتی تھی تو اس وقت نیل آرمسٹرانگ جب چاند پر اترے تھے تو یہ اڑ کر چاند پر پہنچ جاتی تو وہاں کے ہمارے گھر پہ آ کر چائے نہ پیتے۔ الغرض یعنی حتیٰ کہ ہماری کار اب دشت امکان کا مطلب ہے، اچھا جی، دشت امکان کا مطلب ہوتا ہے صحرا، یا لیکن یہاں سے مراد دنیا یا مشکل راستے، یعنی غرض ہماری کار دنیا کو عبور کرنے کے بعد یا دنیا کا سفر طے کرنے کے بعد یا مشکل راستہ دنیا کا طے کرنے کے بعد تمنا کا دوسرا قدم تول رہی تھی۔ تمنا خواہش ہوتی ہے، دوسرا قدم تو دوسرا قدم ہی کہلائے گا، لیکن یہاں پہ ملے گا گاہک کی مزید خواہشوں کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے، یعنی گاہک کی مزید خواہشوں یا اس کے پوچھے جانے سوالات کے بارے میں منتظر تھی، مگر افسوس کہ ہمارے گاہک کو کار کی ان ماورائی صفات میں، اس کی اندرونی صفات میں یا پھر ناقابل فہم نہ سمجھ جانے والی خوبیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یعنی جو ہم نے یہ ایسی خوبیاں بتائی تھیں جو گاہک کو، خریدنے والے کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کتنے میل کر چکی ہے، زبان میں ریشہ پیدا ہونے لگی، یعنی ہماری زبان کانپنے لگی۔ بہرحال یعنی آخرکار ہم نے اللہ کا نام لے کر ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا تقریباً 99,999 میل یہ سفر کر چکی ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری کار گاہک کے پوچھے گئے مشکل سوالات کے جوابات دینے کے بعد یا اس کے مطابق جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل کرنے کے بعد گاہک کی اگلی جو خواہش ہے، اس کی تمنا یا اس کی بات جو ہے نا جو منہ سے نکلنی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے انتظار میں تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب آپ یہ بھی لکھ سکتے، دونوں مطلب لکھ سکتے ہیں، اب یعنی کر کے آپ دونوں مطلب لکھ لیجئے گا۔ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہماری کار دنیا کا مشکل راستہ طے کرنے کے بعد اب گاہک کے اگلی خواہش کا انتظار کر رہی تھی، وہ کیا پوچھنے والا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ سن کر یا تو اپنا فون توڑ دیں گے یا گریبان پھاڑ ڈالیں گے، یعنی قمیض پھاڑ دیں گے، لیکن خلاف توقع یعنی امید کے الٹ ادھر سے توڑ پھوڑ کی کوئی آواز نہ آئی، یعنی کچھ نہ ٹوٹنے پھوڑنے کی آواز آئی، بلکہ ایک امید افزا یعنی ایک امید بھرا سوال سنائی دیا، کتنی قیمت، یعنی کتنے میں بیچو گے؟ ہم نے کہا 30,000۔ یہ ہم نے آدھے سانس میں کہا اور کامیابی سے اچھو کو روکا، یعنی آنے والی کھانسی کو روکا۔ ادھر سے انصاف کی آواز آئی، جناب اے بندے، آپ کی کار 10 سال پرانی ہے، ایک کم 1,00,000 میل چل چکی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق حالت اچھی ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے، 3,000 روپے قبول فرمائیے، یعنی میں صرف 3,000 روپے دوں گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ جملہ ہمارے منہ سے اضطراراً نکلا، یعنی اچانک نکلا، بے اختیار نکلا، اور ہم نے 3,000 کی پیشکش اچھی طرح سن اور سمجھ لی، یعنی اس کے 3,000 کا کہنا ہم نے اچھی طرح سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ فقط ہمارے دل میں، یعنی صرف ہمارے دل میں ایک فوری قہر نے کروٹ لی، یعنی غصہ پیدا ہونے لگا۔ وہی قہر یعنی وہی غصہ جو کبھی پطرس کے دل میں ابھرا تھا، آیا تھا جب خدا بخش کے ساتھی نے ان کی ایک تاریخی یعنی ایک پرانی سائیکل کی قیمت چند ٹکے تجویز کی، یعنی چند ٹکے، اس وقت روپے میں آنے اور ٹکے ہوتے تھے چھوٹے سے چھوٹے، تو وہاں چند ٹکے کی بات ہو رہی ہے کہ آنا ہوتا تھا، پھر آنے سے چھوٹا ٹکا ہوتا تھا روپے میں، تو چند ٹکے جو ہے نا وہ بتائی تھی، اور پطرس
نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، یعنی غصے میں آ کر کہا تھا، او صنعت و حرفت سے پیٹ والنے والے، یعنی فیکٹریوں میں کام کر کے اپنی زندگی گزارنے والے انسان، مجھے اپنی توہین کی تو پرواہ نہیں، یعنی مجھے تو اپنی بےزتی کی فکر نہیں ہے، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتگو سے، یعنی اپنی فضول باتوں سے اس بے جان چیز، یعنی اس میری سائیکل کو جو صدمہ پہنچا، یعنی دکھ یا برا بھلا کہا ہے، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے غیر ارادی سوال کے جواب میں آواز آئی، یعنی ہمیں اچانک پوچھے گئے سوال کے جواب میں ہمارے دل میں یہ آواز ہم نے سنی۔ میں نے عرض کیا تھا 3000، لیکن آپ کو تو بہتر قیمت مل سکے تو بڑے شوق سے دوسری جگہ بیچ دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم 3000 کی خریدیں گے، اگر آپ کو اور اچھی قیمت کوئی اور دے سکتا تو کہیں اور بیچ دیں۔ ویسے زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو میری پیشکش بھی کسی کونے میں نوٹ کر لیں، یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو تو جو میں نے پیشکش آپ کو 3000 کی ہے اسے بھی ہمارے دماغ میں رکھیں یا کسی جگہ لکھ لیں۔ میرا فون نمبر یہ ہے اور میرا نام عبدالغفور ہے، خاکسار کو مولوی عبدالغفور کہتے ہیں۔ تو یہ مولوی تھے جب بھی تو فرفر ہجری کی عیسوی بنا لی تھی۔ بہرحال یعنی آخرکار ہم نے اپنے سارے غصے کا ایک فقرہ بنا کر مولوی صاحب کو پیش کیا، یعنی اپنے سارے غصہ جو ہے ایک فقرے میں مولوی صاحب کو ڈال کر پیش کر دیا، آپ سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ جواب میں ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور پھر ایستگی سے فون بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور خریدار کا انگریزی بولتا ہوا فون آیا، چھوٹا والا اشتہار موٹر کے بارے میں آپ لوگوں کا ہے؟ یعنی جی ہاں میں نے دیا ہے۔ کون والا کار؟ یعنی کون سی والی کار ہے؟ فوکس ویگن والا؟ اس میں ریڈیو ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں، یہ تو بڑا ڈرا بیک ہے، اس میں تو بڑی خرابی ہے۔ ہم سمجھ گئے یہ انگلور رینکلر صاحب محض ٹیلی فون قریب ہونے کی وجہ سے گاہ بن بیٹھے ہیں، یعنی یہ جو اینگلو رینکلر صاحب جو ہے نا، جس انگریز کا نام ہے، وہ صرف ٹیلی فون نزدیک ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹیلی فون اٹھا کر بات کرنی شروع کر دی اور گاہک بن گئے، یعنی خریدار بن بیٹھے ہیں۔ اور مطلب کار خریدنا نہیں ہے، خریدنے کا سودا لینا، یعنی کار خریدنے کو ان کو کوئی شک نہیں، صرف خریدنے کے لیے سودا جو ہے نا وہ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا جناب اس کار کا بڑا نقص یہ نہیں کہ ریڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ رولز رائس نہیں ہے، یعنی رولز رائس بھی بہت بڑی کار کی کمپنی ہے، کہ وہ بھی نہیں ہے۔ ڈرا بیک آپ اس کو نقص بھی کہہ سکتے ہیں، یہ خرابی اوپر نقص۔ فوکس ویگن میں بھی تو ریڈیو لگ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں لگنے کو تو اس میں شہد کا چھتا بھی لگ سکتا ہے، لیکن خاکسار کی کار میں ایکسٹرا فٹنگ نہیں ہے، یعنی اس ناچیز کی کار میں یہ اضافی جگہ نہیں ہے۔ گڈ بائے، یعنی اللہ حافظ۔ ایک دو اور فون بھی ہیں، لیکن کار کی عمر رفتہ، یعنی اس کی گزرتی ہوئی عمر یا پرانی عمر اور سفر گزشتہ اور گزرے ہوئے سفر، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرانے سفر، یا اس نے جتنا فاصلہ طے کیا تھا اس کا جب ذکر آتا تو بامقصد گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ جاتا، یعنی جو آپس میں خرید فروخت کی جو بیچنے کی جو بات چیت چل رہی ہوتی تھی وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی، یعنی جو ہی کار کی عمر پوچھی جاتی اور اس کی جو ہے نا وہ کتنے میل چلی ہے وہ پوچھا جاتا، تو وہ جب ہم بتاتے تو جو فائدہ مند جو گفتگو تھی، جو آگے بات بڑھ رہی تھی، وہ وہیں ختم ہو جاتی۔ اسی طرح کہتے ہیں شام ہو گئی، پھر صبح ہوئی، ٹیلی فون ہمارے پہلو یعنی ہمارے ساتھ میں پڑا تھا، لیکن چپ چاپ سامنے آخری شب یعنی آخری رات آنے والی تھی، یعنی پرواز یورپ یعنی یورپ کے لیے اڑنے میں ہمیں چند ساتھ یعنی کچھ گھڑیاں ہماری باقی رہ گئی تھیں۔ ہم نے سوچا اگر کار نہ بکی اور اس عالم پیری میں، یعنی اس آخری عمر میں سے 3 ماہ گراج میں گزارنے پڑے، یہ عالم پیری مطلب کار کو کہا گیا کہ اس کی آخری عمر میں اگر اس کو 3 ماہ مہینہ مزید اس کو گراج میں گزارنے پڑے تو جوڑوں کو درد کا شکار ہو جائے گی، اس کے ٹائر خراب ہو جائیں گے یا اس کے جوڑ خراب ہو جائیں گے، اور پھر شاید کوئی مولوی غفور بھی میسر نہ، یعنی اس کو کوئی مولوی غفور بھی نہ خریدے۔ چلو مولوی صاحب سے رجوع کرتے ہیں، انہیں کو یعنی ہم دوبارہ ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یا ان کو جو ہے نا ٹیلی فون کرتے ہیں، لیکن فون اٹھایا تو ساتھ ہی مولوی صاحب کی ہنسی یاد آئی، یاد آ گیا تو کس طرح انہیں ہنس کر جو ہے نا وہ فون بند کیا تھا۔ سوچا سبک سر ہو کے کیا پوچھیں، یعنی زندہ دل ہو کے یہ ہمت کر کے ہم کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، یعنی ہم سے ناراض کیوں، ہم سے جو ہے نا وہ ہم سے بوجھل پن کیوں محسوس کر رہے ہو، یعنی ہم سے بات کرنے کے لیے تم کیوں تیار کیوں نہیں ہو۔
مگر اندر سے آواز آئی کہ میاں غالب کا پرابلم تمہارے پرابلم سے سراسر مختلف تھا، یعنی غالب کا مسئلہ تمہارے مسئلے سے بالکل الگ تھا۔ وہ عشق کا معاملہ تھا، یہ تجارت کی بات ہے، یعنی وہ محبت کا معاملہ تھا اور یہ کاروبار کی بات ہے۔ بے تکلف فون کرو، یعنی جب دل چاہے فون کر لو۔ ہم نے بے تکلفی مولوی صاحب کا نمبر ملایا اور سلام اور رحمت اور برکات بھیجنے کے بعد، یعنی پورا سلام کرنے کے بعد کہا مولانا 3,500 میں آپ کی کار ہے، چاہیں تو آج ہی لے جائیں۔ 3 پر 1.5 کا لفظ اضافہ محض مولوی صاحب کی فتح کو جزوی شکست دینے کی خاطر تھا، یعنی انہوں نے 3,000 ہمیں کہا تھا تو ہم نے 3 کی بجائے 3,500 کہا کر ان کی جو ان کو تھوڑا سا نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی، ان کی کامیابی کو نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی، ان کو ہم نے شکست دینے کی کوشش کی تاکہ وہ 3 کی بجائے 3.5 میں یہ کار خرید لیں اور ہمیں جو ہے نا وہ برا نہ لگے یا ہماری جو ہے وہ شکست نہ ہو۔ لیکن قاری محترم قصہ کو تہا، یعنی مختصر قصہ، اسی شام مولوی صاحب 100 کم 3,000 میں کار لے گئے، یعنی 3,000 بھی پورا نہیں دیا بلکہ اس میں سے بھی 1 روپیہ کم دیا۔ 100 کم اس لیے کہ بقول مولوی صاحب کی پچھلی بات چیت کے بعد کار چند قدم چل کر اور بڑھ گئی، یعنی کار نے تھوڑا سا اور سفر کیا تھا اس لیے وہ پرانی ہو چکی تھی، اور کچھ یہ بھی کہ مولوی صاحب کی خودی ہماری خودی سے ٹکرا کر ذرا پائیدار ہو گئی تھی، یعنی ان کی انا یا ان کی عزت نفس ہماری عزت نفس سے مقابلہ کر کے زیادہ مضبوط یا باحوصلہ ہو گئی تھی۔ امید ہے بچوں یہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھوڑا سا مشکل ہے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ اور اس کے جملوں کی جو بناوٹ ہے اس کے اصل معنی دوسرے میننگ سے تھوڑا سا معنی سے ذرا مختلف ہیں، تو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔